अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 14 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, अर्तुगरुल गाजी ने तुर्गुत बामसी और हकीम आर्तुक को ये बता दिया था कि उन पर जाल बिछाने वाला और हमला करने वाला और कोई नहीं, तेकफुर आरिस है। और तेकफुर आरिस भी बहुत गुस्से में है कि कहीं अर्तुगरुल गाजी खेल तो नहीं खेल रहे, कहीं वो जानते तो नहीं कि उन पर जाल बिछाने वाला और हमला करने वाला तेकफुर आरिस है। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे सादुद्दीन कोपेक हानली बाजार में गोगतो के साथ मौजूद होता है। कोपेक कहता है अर्तुगरुल की वापसी के पेश नज़र हो सकता है सुल्तान मुझे जल्दी कोनिया बुला ले, लेकिन हम इन ज़मीनों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। कल हम सबसे पहले आरिस के पास जाएंगे और अपने मुहाज को मुस्तहकम करेंगे। अर्तुगरुल इस जाल वाली साजिश को जानने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। इस पर गोगतो कहता है अर्तुगरुल अगर ये जान ले कि उस पर हमला करने वाला आरिस है तो वो आप तक भी पहुंच सकता है। इस पर सादुद्दीन कहता है अर्तुगरुल को नाकाम करने के लिए मुझे जिस किसी से भी इत्तेहाद करना पड़े मैं करूंगा, और अगर इन ज़मीनों से मुझे जाना पड़ा तो मैं उसके पर काट दूंगा। इस पर गोगतो कहता है अर्तुगरुल सरदार ने तमाम तुर्क कबाइल को हानली बाजार के जिरगे में बुलाया है और यह बात साफ है कि वो सब उसकी मदद करेंगे। उसके बाद नाजरीन आप काय कबीले में देखेंगे अर्तुगरुल गाजी हलीमा सुल्तान के बाल संवार रहे हैं और वो अपनी सारी मुश्किलात बता रहे हैं, किस तरह से वो अपने आप को तुज्जार सिमकों से बचाए और दूसरे गुलामों को भी बचाए, और फिर वो कबीले वापस आ गए। ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती है आह मेरे सरताज, आपने कैसे इन मुश्किलात का सामना किया, कैसे अपने आप को हिम्मत दिलाई। इस पर अर्तुगरुल गाजी कहते हैं मैंने खुदा की पनाह ली और अपने मकसद के बारे में सोचा, अपने कबीले के बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। इससे मुझे हिम्मत पैदा हुई और ये खुदा का मंशा है कि मैं अपने मकसद में और आगे बढ़ूं और अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखूं। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे अगले दिन अर्तुगरुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ हानली बाजार की तरफ जा रहे होते हैं। फिर वहाँ रास्ते में अदसीज़ आ जाता है। अदसीज़ अर्तुगरुल गाजी को सलाम करता है और कहता है मैंने आप पर हमला करने वालों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है। ये सुनकर अर्तुगरुल गाजी अदसीज़ को लेकर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर तुर्गुत हकीम आर्तुक से पूछता है ये कौन है। ये सुनकर हकीम आर्तुक कहता है यकीनन ये वक्त पर काम आने वाले हमारे जासूसों में से है। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कराचाइसर किले में कोपेक आरिस के साथ शतरंज खेल रहा है। आरिस कहता है आप अपनी रियासत का इख्तियार, ताकत, सोने की बात करते हैं, लेकिन आप एक सरदार आला को भी काबू ना कर सके। अर्तुगरुल ने सबके सामने आपको अपनी औकात याद दिला दी। ये सुनकर कोपेक कहता है मैंने पहले भी यहाँ शतरंज खेली है, लेकिन उस वक्त तुम्हारी जगह कमांडर वसीलियस था और उसने भी वही बात कही थी जो अभी तुमने की थी, लेकिन उसने मेरी बातों को अहमियत ना दी। उसके बाद जल्द ही अर्तुगरुल ने उसकी जान ले ली। अगर तुम हमारे मुआहदे से वफादार रहना चाहते हो और मज़ीद मुस्तफ़ीद होना चाहते हो तो मेरी बातों को अहमियत देनी होगी। यह सुनकर आरिस कहता है लेकिन अमीर सादुद्दीन तुम तो कोनिया वापस चले जाओगे, उसके बाद क्या होगा। यह सुनकर कोपेक कहता है यहाँ पर बहादुर साहब होंगे, मैं उनको अपना नुमाइंदा समझता हूँ। यह सुनकर आरिस कहता है कल मेरे 2 आदमी किले में मारे गए। मुझे काफ़ी हद तक शक है कि अर्तुगरुल हकीकत जानता है। मुझे लगता है कल रात के वाक़े में वो मुलव्वस है, लगता है वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। यह सुनकर कोपेक कहता है कमांडर आरिस तुम इत्मीनान में रहो, अगर अर्तुगरुल हकीकत जानता तो वो हानली बाजार में ही तुम्हारा सर कलम कर देता। आज उसने हानली बाजार में तमाम तुर्क कबाइल का जिरगा रखा है और वो मालूम करने की कोशिश करेगा कि उस पर जाल बिछाने वाला कौन है। जब तक वो मालूम करेगा इसके पीछे तुम हो, हम उसे ख़त्म कर देंगे। ये सुनकर आरिस कहता है शायद तुम्हारा कोनिया जाना बेहतरी के लिए है, हम यहाँ अर्तुगरुल से निपटेंगे, तुम वहाँ महल में सुल्तान की आंखें बंद कर सकते हो। इस पर सादुद्दीन आरिस से हाथ मिलाते हुए कहता है तो फिर हमारे बीच में जो सुलह है उसे गनीमत जानो और अर्तुगरुल को हम मरने देंगे ताकि हम जिंदगी भर के लिए फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे जंगल में अर्तुगरुल गाजी आरिस के कमांडर के गले में रस्सी डालते हैं और कहते हैं तुम जो भी जानते हो मुझे बोलोगे। इस पर योरगो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मार दो। योरगो की यह बात सुनकर अर्तुगरुल गाजी बामसी को रस्सी देते हैं और बामसी रस्सी जोर से खींचता है तो योरगो लटक जाता है।
پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو کتنا درد سہ سکتا ہے۔ جو ہی بمسی رسی کھینچتا ہے یورگو کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ درد کی شدت سے ہار کر وہ بمشکل کہتا ہے رکو میں سب کچھ بتاؤں گا۔ یہ سن کر بمسی رسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی پوچھتے ہیں جب آرس نے مجھ پر اور میرے سپاہیوں پر حملہ کیا تھا اسے کیسے پتا چلا کہ میں محاذ پر جا رہا ہوں؟ اس پر یورگو کہتا ہے ایک رات پہلے ہمیں اس کا پیغام ملا اور اس نے ہمیں ڈاکوؤں کے کپڑے پہننے کے لیے کہا تھا۔ جب میں نے آرس کو دیکھا تو اس نے بھی ایسے ہی کپڑے پہنے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مارنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حکیم آرتک کہتے ہیں حضور جیسے ہی سلطان نے محاذ کا ارادہ کیا آرس کو فوراً پتہ چل گیا۔ یہ سن کر ارطغرل غازی یورگو سے پوچھتے ہیں آرس کو کس نے بتایا کہ ہم محاذ پر جا رہے ہیں؟ اس پر یورگو کہتا ہے قسم سے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ان دنوں ایکترینا آرس کے ساتھ تھی۔ ان دونوں کو یہ یقین تھا کہ آپ مر جائیں گے۔ وہ دونوں خوشی منا رہے تھے۔ یہ سن کر آتسیس پوچھتے ہیں ایکترینا کو کس نے بتایا ہوگا؟ اور پھر حکیم آرتک کہتے ہیں ہمارے علاوہ صرف کوپیک جانتا تھا کہ ہم محاذ پر جا رہے ہیں۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں سعادتین کوپیک پہلے سے ہی میری نظر میں مشکوک ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی یورگو سے پوچھتے ہیں یورگو جب تم ہم سے بھاگ گئے اور واپس قلعے گئے تو آرس سے کیا بات ہوئی؟ اس پر یورگو کہتا ہے آرس بہت غصے میں تھا۔ نیکیا سے ایک تاجر آ رہا ہے جس کا نام ہے نیکو۔ اس نے مجھے نیکو کو باحفاظت قلعے میں لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ کچھ ہی دن میں پہنچ جائے گا۔ یہ سن کر حکیم آرتک کہتے ہیں حضور اس سودے بازی کا جز یہ بھی تھا یونانیوں سے تجارت کی بہتری کے لیے ایک تاجر کو آنا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ تاجر وہی ہے۔ اور پھر ترگت کہتا ہے بہادر کو یہاں لانے والا اور الیار صاحب کے قبیلے کی لالچ دینے والا سعادتین کوپیک ہے۔ اس کے بعد ناظرین حکیم آرتک کہتے ہیں حضور کیا آپ یہ ساری باتیں سلطان علاؤالدین کو بتائیں گے جو ہم نے جانی ہیں؟ اس کے جواب میں ارطغرل غازی کہتے ہیں سعادتین کوپیک کی غداریوں کے بارے میں سلطان کو خط میں لکھ کر بھیجوں گا۔ اس کے بعد ناظرین ارطغرل غازی آتسیس سے کہتے ہیں آتسیس تاخیر کیے بغیر تم قلعے واپس چلے جاؤ اور میں تمہاری معلومات کے لیے انتظار کروں گا۔ یہ سن کر آتسیس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے ہانلی بازار میں سعادتین کوپیک ایک شاہی صندوق کو دیکھ رہا ہے۔ گوگتو کہتا ہے امیر حضرت سلطان کی طرف سے آپ کے لیے خط آیا ہے۔ سعادتین کوپیک پوچھتا ہے کس لیے؟ اس پر گوگتو کہتا ہے اب جب کہ ارطغرل غازی واپس آ گئے ہیں تو سلطان نے آپ کو کونیا بلایا ہے، لیکن جانے سے پہلے سردار اعلیٰ کے علامات کو ارطغرل غازی کے حوالے کرنے کا سلطان نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آپ نے بذات خود سرداران کے سامنے اس کا اعلان کرنا ہوگا اور ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ کا چوغا پہنانا ہوگا۔ یہ سن کر کوپیک کافی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل غازی اور اس کی سرداری پر لعنت ہو، وہ تمام سرداران کے سامنے میری ذلت کرے گا، توبہ توبہ۔ پھر وہ گوگتو سے کہتا ہے جرگے کی تیاریاں شروع کرو اور پھر جرگے کے بعد کونیا جانے کی تیاریاں شروع کرو۔ یہ سن کر گوگتو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے اسلحان خاتون حیمہ خاتون اور حلیمہ سلطان سے کہتی ہے بہادر جب سے آیا ہے اس کی نظر میری سرداری پر ہے اور قبیلے پر ہے۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ارطغرل سردار پر تلوار تانے، اور کہتی ہے نہ ہی وہ اور نہ ہی امیر سعادتین ہمیں سکون سے رہنے دیں گے۔ لیکن اس کے بعد حیمہ خاتون اسلحان خاتون سے کہتی ہے فکر مت کرو میری بچی، میرا بیٹا ارطغرل اس مشکل کا حل ضرور نکالے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے بہادر کافی غصے میں امیر سعادتین کے کمرے میں امیر سعادتین کے ساتھ موجود ہے۔ بہادر کہتا ہے امیر حضرت ارطغرل نے میرے سرداری جرگے کو ملتوی کر دیا اور زیادہ تر چابدار قبیلے کے سرداران نے میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ یہ سن کر سعادتین کوپیک پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر بہادر کہتا ہے میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سعادتین کوپیک کہتا ہے بہادر صاحب اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، آپ نے پہلے ہی اپنے بیٹے اور سپاہیوں کے ساتھ مل کر ارطغرل پر تلوار تانی، وہ اس کا جواب ضرور دے گا۔ مناسب وقت آنے تک آپ کو صبر کرنا ہوگا اور ہر چیز کے باوجود آپ نے ارطغرل سردار کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اس کی بیعت کرنی ہوگی۔ یہ سن کر بہادر اور بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کبھی بھی نہیں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر کوپیک کہتا ہے پھر چاودار کی سرداری اور سردار اعلیٰ کو بھول جاؤ۔ پھر کوپیک کہتا ہے تم وہی کرو گے جو میں نے کہا، تمہیں صبر کرنا ہوگا اور جب وقت آئے گا تو نہ صرف ارطغرل بلکہ اس کے پورے خاندان کو کاٹ دینا۔ اگر آپ چاودار کے سرداران کو متحد کر کے چاودار کی سرداری نہیں لے سکتے تو میری نظر میں آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سعادتین کوپیک وہاں سے چلا جاتا ہے۔
اور بہادر بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ ہانلی بازار میں دیکھیں گے تمام ترک قبائل کے سرداران موجود ہوتے ہیں۔ اسلحان خاتون بھی وہاں آ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں سردار ارطغرل غازی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ جرگے کے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے ارطغرل غازی کی نظر بہادر کے بیٹے سنچار پر پڑتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی جرگے میں شامل ہوتے ہیں اور تمام سرداران کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل غازی بہادر کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کھڑا نہیں ہوتا، لیکن اسے بعد میں کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے، اور پھر ارطغرل غازی سرداری نشست پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں میرے سرداران اور میرے سپاہیوں، میرے جال میں پھنسنے کے بعد وہ غداران ہر طرح سے ہم پر حملے کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے آنے والے قافلوں کو لوٹا اور بازار کے کام کو تہس نہس کر دیا۔ وہ ہم سے ہمارا رزق، تجارت اور سکون چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود سرداران کہتے ہیں حضور ان کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہی ہوں گے۔ اب آپ آ گئے ہیں، ہم تمام غداران کو ان کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین امیر سعادتین آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان علاء الدین بھی آپ تمام سرداران کی طرح بہت خوش ہیں کہ ارطغرل غازی زندہ ہے، اسی لیے سلطان معظم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ کے علامات پیش کروں۔ اس کے بعد ناظرین سعادتین کوپیک ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ کا چوغہ پہناتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے سردار اعلیٰ کے تمام علامات ارطغرل غازی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین وہاں پر موجود تمام سرداران اور تمام سپاہی ارطغرل غازی کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، اور ارطغرل غازی بھی ان سب سرداران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر سعادتین کوپیک بھی ارطغرل کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کی سرداری برکت لے کر آئے۔ اس پر ارطغرل غازی جواب دیتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں چھپے غداروں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر کوپیک بڑے ہی ڈرامائی انداز میں سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سنچار کو جرگے میں پیش کیا جائے، میں تمام سرداران کے سامنے اس کے بارے میں فرمان جاری کروں گا۔ ارطغرل غازی کی اس بات پر بہادر بہت غصے میں ارطغرل غازی کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کاراجائسر قلعے میں دیکھیں گے تیکفر آرس اپنے تمام کمانڈرز کو اکٹھا کر کر کہتا ہے عظیم جنگجو لوکاس ہمارے مقصد کے لیے مر گیا۔ پھر وہ تمام کمانڈروں میں سے کمانڈر کوستاس کو چنتا ہے اور کہتا ہے کمانڈر کوستاس لوکاس کی تمام ذمہ داریاں آپ کے حوالے، اور آج کے بعد قلعے کی تمام ذمہ داری آپ کے حوالے، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اس پر کوستاس کہتا ہے جناب میں آپ کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر آرس کہتا ہے ایک طرف سے ہم ارطغرل کی دوستی نبھائیں گے اور دوسری طرف سے ترک قبائل میں خون کی ندیاں بہائیں گے۔ دوسری جانب ہانلی بازار میں بامسی اور ترگز سنچار کو گھسیٹتے ہوئے ارطغرل سردار کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور ارطغرل غازی سنچار سے پوچھتے ہیں تم نے اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ میرے خلاف تلوار نکالی، اس کے بارے میں تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس پر کوپیک کہتا ہے ارطغرل صاحب ہم یہاں امن اور اتحاد کے خاطر جمع ہوئے ہیں، سنچار صاحب کی غلطی کو ان کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کریں۔ اس طرح بات کا بتنگڑ بنانے سے کہیں بھی کسی کا کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں سانچار صاحب نے اپنی حد پار کی ہے، انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی امیر سعادتین۔ اب میں یہ سانچار صاحب کے منہ سے سننا چاہتا ہوں اس بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس پر سانچار کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ نے میرے بابا کی حق تلفی کی ہے اور میں نے اپنے روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فرض سمجھ کر جواب دیا۔ چاودار قبیلے کے سردار کے طور پر میں نے جو ضروری تھا وہ کیا۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں تمہارے غصے اور گھمنڈ کی قیمت 2 معصوم سپاہیوں کی جانوں سے چکانی پڑی۔ جب میں تمہیں اپنے سامنے شرمندہ ہونے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی توقع کرتا ہوں، لیکن تم ابھی بھی بغاوت کر کے اپنی حد سے زیادہ باتیں کر رہے ہو۔ اور ارطغرل غازی تمام متحد سرداران سے کہتے ہیں میں اس چاودار سردار کو ہمارے بیچ نہیں چاہتا، ورنہ یہ ہمارے بیچ زہر گھول دے گا۔ آج میرے خلاف اس نے اپنی تلوار تانی ہے، کل آپ کے خلاف بھی اپنی تلوار تانے گا۔ اس پر تمام موجود سرداران ارطغرل غازی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ پھر ایک سردار کہتا ہے جو اپنے سردار اعلیٰ کے خلاف کھڑا ہوگا اسے اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں سانچار صاحب میں آپ کو ان زمینوں سے جلا وطن کرتا ہوں،
اپنا ساز و سامان لیں اور فوراً یہ زمینوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اگر میں نے آپ کو ان زمینوں پر دوبارہ دیکھا تو آپ کا سر قلم کرنے سے میں بالکل نہیں کتراؤں گا۔ یہ سن کر سانچار کھڑا ہوتا ہے اور بہت ہی غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔